Hello everyone. I am Dr. Mukhtar Ullah, Professor of Electrical Engineering at FAST, National University of Computer and Emerging Sciences, Islamabad campus. This is my third lecture. So this will be a follow-up of my previous two lectures, and the idea in those two lectures was to give a clear picture of three different worlds. The real world as it is, we can also call it the physical world, natural world, and then there is a conceptual world of how we represent the outside world inside our minds. And because that is qualitative, then we need a more precise, more formal, more mathematical world where things are abstract, but they are clearly defined. So in those two lectures, I tried to give a few examples, but I still believe that those were not enough. And this will be a more concrete implementation of those ideas. But it's not a requirement. It's not a prerequisite to listen to those lectures. Of course, you will be able to appreciate this more after you watch those lectures, but I will try to keep it independent of those two lectures. So the idea is that we use numbers in mathematics, physics, chemistry, and different branches, even in biology, of course in computer science, to represent different aspects of reality. But in this representation, there are some very important steps which we miss out, and that leads to some serious misconceptions. So I will use this lecture as an opportunity to clear those misconceptions so that you think clearly. Okay, so that's why it starts with multitudes, magnitudes, and numbers. So I started with multitude because this is the first step as a child that you take. So what is the first step as a child? You start counting, you learn counting. So when you are counting, although you still use numbers, but nobody tells you that these are numbers. You attach something physical. So if you say one, so it is very difficult to convey the idea of one to a child. So you must say one chocolate, yeah? One chair, one table, two tables, two apples, two mangoes. Now it's perfectly okay at that time. So I would give an analogy with measurements, because now you are grown-ups, so you can now appreciate this. When we, let's say, go to a market, why do we trust these different standards like weights, kilogram? Because we know that there is a precise measurement, and if you want, you can go and you can check that. So if it turns out that the way that standard, let's say kilogram or meter or second, if it is not precise enough, then you will lose all your trust. So now let's get back to this problem. If the child grows up, and let's say you now ask this question, that okay, I was okay with 2 apples and 3 mangoes, but every time I'm using something physical. So for example, you are now relying on all these algorithms and computations, AI, banking, you see. There are no apples and mangoes inside a computer. There everything is abstract. So it means that these numbers, so just to connect it with this topic, the example I gave is an example of multitude. So when you say 2 mangoes, this complete thing, 2 mangoes, it is not a number, because only 2 is the number. When you combine 2 with mangoes, now it's a different thing. So this is what we mean by multitude. A multitude is a fancy name for counting. It's a count of something physical. So similarly, so now the point is that I need to detach this number from this physical thing in the same way that that meter, that kilogram, that second exists as in its own right, so that people can trust it.
So if I can convince you in today's lecture that these numbers, they can be defined and constructed without relying on anything physical, then this will increase your trust in these numbers. And that means that you will automatically trust all the computations going on behind the scenes. And this is a more powerful idea, because understanding numbers without their physical context, and by the way, this is what we mean by abstraction. If you can understand something as an abstract concept, then you need to learn only a few things, because that same knowledge, those same techniques can be readily translated to different disciplines. You don't have to reinvent the wheel. If you solve a problem specific to that domain and you cannot detach yourself from the domain, then you will not be able to apply that same solution to another problem, because then somebody or some group or even you have to redo that whole process from scratch. So I hope I'm getting this idea clear, that the reason mathematics is powerful is its abstract nature. If we stress on concrete examples, we are limiting mathematics. Mathematics will not rule all the disciplines if you focus only on the concrete part. So it's this universality where solutions in one domain are translated to other domains, and the possibilities are actually numerous. Okay, you just pick that solution and just with little tweaks we apply it to this. Pick that solution. So this thing will actually, so the relationship between that abstract thing and the physical thing is, numbers are the abstract counterparts of multitudes. So, and of course, in this process we will also come across magnitudes. So magnitude is the term we use when we measure. Like when you say 2 apples, 3 mangoes, 4 pens, then you are just counting. But if I now ask you, how much is that one mango? So which means that I'm asking you about something about the size, either volume or mass, yeah, or maybe length. Now there you are not counting, there you are measuring. So you will still need numbers. So you see, the same number, the idea of the same number is needed to represent multitude as well as magnitude. But you need to understand number independent. So now my purpose now will be to construct these numbers without needing anything physical. So if this is done carefully, then you just need a way to correspond these abstract numbers to the physical objects. So just to check whether this has been, whether you have tried this before. Okay. Have you ever tried this thing? Have you ever tried to define a number without needing anything physical? For example, 2. What is 2? How will you define 2? But I need that 2 without the roti part, because then you will need all these different examples. When a computer processes 2, the computer is not using any physical thing; it's using just an abstract concept. But when we teach kids, Okay. In primary school, when we teach kids mathematics, we teach them that there is a number line. So basically, it's a physical space, and you move to the right, one step, 2 step. So that step is like, so that number actually represents the position in that physical space. So this is a more fancy. This could be just this is a more one fancy. way of This is a more imagining fancy physical depiction. You still rely on physical space. Yeah, and visuals. It's more like visual and
It's a But visual it's still, aid. Yeah, it's a visual aid. Yeah. 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 So But it's not completely abstract. yeah, You're right. yeah. Actually, and I'm telling you that this is not my idea. This idea is so fundamental that you cannot expect someone like me to come up with these things. So I'm just advocating this. So this problem was faced by mathematicians I would say I'm very bad in remembering dates and centuries, but it was something like it was definitely after Newton, but you can say 18th century or something like that. At that time, the physicists were not willing to accept mathematics as a discipline in its own right. The reason was that most of the mathematics was developed by physicists. So, and they thought that we invent mathematics as just as tools, so they thought that mathematics is part of physics. Because there were very few pure mathematicians. The mathematics at that time was only applied. So then in France, there were some mathematicians wanted recognition. So they didn't agree with this concept. They said that mathematics doesn't require physics, it doesn't require chemistry, it doesn't require biology. So then they were given this challenge that okay, if you want to be recognized as a separate discipline, so you need to construct your numbers without referring to our physical objects. And the answer to this question took more than 50 years. For 50 years, nobody could answer this question. So you should not feel bad if you cannot answer this. So, but for me, this was a real eye opener. How we are learning things is not, I would say, not to be proud of. So the idea here is that. So of course, what do we try to achieve? Let's say one, let's say pen. Yeah, then 2 apples and so on. And I would say then I also need to know what do I mean by 0 and what do I put here. Okay. So once we understand the meaning of 1 without the pen, we will be in a position to talk about 0. Because defining 0 is very difficult in that fashion. Yeah. So what they did, and now I'm only giving you the final solution, is that you are very familiar with sets. Yeah? So you have a collection of objects, and again, you can have a collection of anything abstract. You don't need any physical thing. So empty set. Yeah, you also typically write this. So do you need anything physical to talk about an empty set? So this empty set can exist even if you remove everything from this universe: humans, animals, plants, planets, solar systems, galaxies. You remove everything, and this concept can still exist because there is nothing. So now, normally when we have sets and elements, we think about something physical. Okay? So now we want to put something which is not physical. So let's put that thing. Now I have another abstract object. And before I move on, we now can introduce some terminology. So here I didn't need anything else, I just said it's empty. But here I can now say that there is an element. So elements, in fact, sets are defined by their elements. So you definitely need a concept to count how many elements do you have.
So at this point, you can now introduce a property of sets, and that property is how many elements do you have in that set. So if I say, I will use this symbol, you can use anything. I will not use equal, because equal means that these two things are literally equal. So this only means that I am attaching an attribute to distinguish this set from this set. I need something, yeah? Yeah, so I can now say, so 0, no elements. So 0 is the number of elements in the empty set. It's how simple. Now, the number of elements in this set, you can just give it any name, any symbol. So let's agree on this. So now we see that this 0 and this 1, they are abstract, they have no physical attachment, but they are still useful, because let's have a few more and then we will get back to these. So, but it doesn't mean that you cannot do something similar here. You can do something similar here as well. For example, this will be obvious. What will be the counterpart of this? Let's say here. So my set will be let's say I use a one-sided arrow to go from set to number, yeah? So this will be to go from set to number. Now I want to have another set here which has the same number of elements, but this time my set will, by the way, a set is always a collection of abstract objects, but you somehow think of abstract pens, for example. So now you will say, you can just draw a symbol. No, if we use, let's say you should just draw a diagram that this is a pen. So now I have a set with a pen inside that set. So this now means that this set is playing the role of that benchmark which you can trust, just to convince yourself that the theory is sound. There are no loopholes. But because you want to use this one for other purposes as well, now you can imagine other sets. So whether it's a pen or whether it's an apple, and so all those sets in the world which have one element in it, they will have the same property 1. हाँ, 0 भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल. You can even do that, yeah? ये भी आ सकता है, बिल्कुल. Exactly. So it's a very clever idea that instead of this, you can even put 0 there, because 0 is also abstract. Now that you introduced it, so but both of these are actually of the same kind. They are both abstract. So if you don't like this, you can go with this one as well. But my purpose to introduce these was different. This is now the application of this idea to physical examples. So now when if I describe this one pen, now this pen is a unit basically. So one pen is not a number, but it is a multitude. So does it make sense, or is it? I think it is very obvious. Once you know it, it's very obvious. But it took a long while to frame this in this way. So if we now continue with this, what will be the next set? Either, as you said, Jamil Saab, I can say 0, 1, comma 1, or the other possibility is the empty set, and that set so both of these are abstract, and similarly I can now bring in apples and pens and oranges, and they can be attached to, so the number of elements, and that set is 2.
जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई हम डेमोक्रेसी को डील कर रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ वोट काउंट किए जाते हैं, ना कि हम ये देखें कि जी ये जो सर हैं ये लेडीज़ के हैं या जेंट्स के हैं या Exactly. इनके अंदर जो है कोई अकल भरी है या नहीं भरी है, उसको तो नंबर ऑफ वोट से दिलचस्पी है। तो कुछ मुझे लग रहा है कि यही चीज़ इधर भी हो रही है बिल्कुल। कि एब्स्ट्रैक्टनेस जो है हम उसको इस तरह से देख रहे हैं। असल में अब ये है ना कि the fundamental question is that what is a number? You need to define a number. And this is not a complete definition because we are only talking about one type of numbers, natural numbers. This will not settle the issue of, let's say, negative numbers or fractions or real numbers. That is a more complicated concept. But this is a starting point that the counting numbers 0, 1, 2, 3, as long as you want to go, those numbers can be, the emphasis is on the pureness of that concept. If you claim that this number 1 is abstract, you should be able to construct this number without needing anything physical, so that it can be. I will actually like to link this idea to something which not everybody will agree. It depends on your religious disposition. You know, when we want to build something in this physical world, typically we need two things, yeah, matter and before that energy. Yeah. Typically, if you ask, the majority will say matter and energy, because energy is needed to put that matter in some shape. But then, as you said, design. So you used a more engineering word. I would actually distill it to to the common man. It's information. Maybe interaction. No, that is a part of energy. So, as I told in my first lecture, the interaction is captured by potential energy. By the way, potential energy is the interaction energy. So, if I'm interacting with the earth, this is potential energy. So, but you need information. Now, energy and matter, they are both physical. But information can exist without the physical implementation. Because information is abstract, it's just numbers. Of course, you need energy and some physical, you need to store information in some physical shape, and then you need energy. But the idea of energy itself, so if you think about now the human genome, so if you ask, let's say if I die, how can someone reconstruct my whole body in the same shape? So then you can attach this discussion to, let's say, DNA. DNA has all the pieces of information needed to rerun that program. So I somehow tend to link this idea with Lawh Mahfuz. बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा इन्फॉर्मेशन, हाँ। तो जब तक इन्फॉर्मेशन को मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि नहीं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना, इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है वो। यही तो आइडिया है ना, वो मेरी और आपकी प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन डजंट नीड यू, मी, एनर्जी, मैटर, नथिंग। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है ना कि जब वो मैटर, यानी कि मैं कह रहा था कि जब उसका ताल्लुक मुझसे ही नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन पड़ी रहे फिर मसलन। नहीं, यहाँ पे असल में एम्फेसिस डिफरेंट है ना। एम्फेसिस ये है कि हमारी डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई है कि जिस तरह मैं वो जो 1 मीटर का स्टैंडर्ड है या 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, वो तो मुझे हर दफ़ा नहीं चाहिए ना, लेकिन मैंने उस प्रोसेस को देखना है कि मैं निस्ट जाऊँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उनसे पूछूँ कि हाउ डू यू डिफाइन मीटर सो दैट आई कैन ट्रस्ट मीटर. So unless they give me a fundamental, foolproof definition, I am not going to trust meter. So now the idea is that if we are using these numbers, because all the algorithms, all the computations
اور بیسڈ آن نمبرز. آپ جب بینکنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے, کریڈٹ کارڈ آپ یوز کرتے ہیں نا, تو آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں یا جو دوسری پارٹی ہے وہاں پہ آپ کی منی ٹرانسفر ہو جاتی ہے نا. جب ٹرانسفر کے دوران کیا ہوتا ہے, پیسے فزیکلی تو نہیں جا رہے ہوتے. سو واٹ میکس یو ٹرسٹ دیٹ ہول پروسیس؟ سو دا فاؤنڈیشن ہیز ٹو بی ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ, ویری کلیئرلی کنسٹرکٹیڈ. تو یہاں پہ میں مطلب وہی یاد رہا کہ انفارمیشن کنسیپچولی شوڈ بی ایبل ٹو, ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن اٹ. اب وہ ایکچولی ظاہر بات ہے ڈپینڈنگ میرے اور آپ کے لیے اس کی یہ شیپ ضروری ہے. اب جس طرح اگر ہم اس دنیا کی بات کریں تو اس دنیا میں ڈی این اے کے فارم میں وہ انفارمیشن ہے, کیونکہ ہماری کیمسٹری وہ نیوکلک ایسڈس کی کیمسٹری ہے. اگر ہم امیجن کریں کوئی اور ورلڈ تو وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ کیمسٹری نہ ہو. بٹ دا آئیڈیا از دیٹ just like zeros and ones in computer science, those 4 letters, yeah, in DNA you have 4 letters, A, G, C, T. Now those 4 letters can be represented in some other physical shape. So what gives it power? I'm not focusing on the other word or the other shape. I am giving more importance to if this is abstract, so it's the abstract nature of information which gives it the power to be represented in different forms. So you can imagine 1 billion different words with different laws of physics, with different materials, with different forms of energy, but this information is going to stay the same. And all this power comes from abstraction. تو اگر آپ کسی چیز کو ایبسٹریکٹ ڈیفائن کریں نا تو you give it a status which is the highest possible. آن دی ادر سائڈ اگر آپ اس کو اٹیچ کریں, لیٹ سے انفارمیشن کو اٹیچ کریں ہمارے ڈی این اے کے ساتھ, تو یو آر ناؤ لمیٹنگ اٹ. یہ اس کے ساتھ لمٹ ہو جائے گا. اینڈ دا سیم گوز ود دا نمبرز. اف آئی لمٹ, فار ایگزامپل اب اگر آپ کمپیوٹرز پہ جائیں نا, کمپیوٹر میں بھی اف یو آر اے کمپیوٹر انجینئر ناٹ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ, if you are a computer scientist you will use the same language, abstract. But if you are a computer engineer, these numbers are represented by physical signals there. So again you will be using voltages or currents, but again that is our problem. It is not the problem of the numbers. So you can come up with another technology, and of course we will always need in this world we will always need some technology to represent numbers. Remember جب پہلے یہ کمپیوٹرز پہلی دفعہ بنے تھے, میکینیکل کمپیوٹرز, تو وہ فزیکل سوئچز تھے. وہ سوئچ کو ادھر کرو تو 1, ادھر کرو تو 0. اب اس ٹائم پہ 1 اور 0 کی یہ مینیفیسٹیشن تھی. پھر ٹرانزسٹرز آ گئے, وہ بھی ویکیوم ٹیوبس. پھر سالڈ اسٹیٹ آ گئے. اب آگے آپ کے پاس کوانٹم کمپیوٹرز آ رہے ہیں, فوٹونس. بٹ 0 اور 1 کہیں نہیں جا رہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ دے آر فری فرام یور ٹیکنالوجی. They don't need your technology. They are superior. So میرا emphasis اس پہ یہ ہے کہ theory is superior to technology. کیونکہ theory guides technology. Technology is trying to catch up with the theory. جی اصل میں اس سے بہت سارے فلوسافیکل کویسچنز جو ہیں نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے فزیکل ورلڈ سے, تب یہ ایبسٹریکشن بنی ہے. اور جس نے کی ہے وہ آبزرور ہے. ٹھیک ہے. کیا اس آبزرور کا ہونا ضروری ہے, یا وہ آبزرور نہ ہو تب بھی وہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ وہ آبزرور نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے فزیکل. تو ان دا فرسٹ پلیس دیر نیڈ ٹو بی انرجی اینڈ میٹر جس سے ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ صرف نمبرز کے ساتھ نہیں ہے. مثلا ایون وہ جو برٹن رسل کا ہے آن ڈینوٹیشن, ڈینوٹیٹیو میننگ پہ ایک پورا ایسے ہے. میں نے اس میں واٹ از دا میننگ آف میننگ پہ بات کی تھی. تو اس میں ایک سوال یہ ہے, بلکہ شاید یاد ہو, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی پرندہ دیکھا ہے؟ تو کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ پرندہ ایبسٹریکشن ہے. ہم نے چڑیا دیکھی ہے, طوطا دیکھا ہے, کوا دیکھا ہے, لیکن یہ فزیکل آرگنزمز ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ہے. ان کو دیکھنے کے بعد ان میں جو کامن چیز تھی اس کو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے, وہ ایبسٹریکشن ہے. وہ ایبسٹریکشن ہم نے بنائی ہے. آبزرور اگر نہ ہوتا
اور ان یہ سارے الگ الگ نہ ہوتے تو وہ انفارمیشن نہ بنتی, وہ ایبسٹریکشن نہ بنتی. تو کیا یہ کہنا کہ اس پہ میں آتا ہوں, سوال یہ آتا ہے کہ کیا آبزرور کے بغیر بھی یہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ اچھا اس میں نا, اس میں یہ ہے کہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ we observe many concrete examples and then we summarize all of them into something abstract. This was the understanding of abstraction at the exact time which I was referring to. جب وہ فزسسٹ کے ساتھ وہ کر رہے تھے اپنا, تو they were using all these examples. یہ نہیں تھا اس میں, یہ جب آیا تو وہ ڈسکشن کلوز ہو گئی ان کے درمیان. So pure mathematics, this was basically the birth of pure mathematics. اس سے پہلے کیونکہ یہ آرگومنٹیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میری فائنل, کیونکہ if you remove this, then anything abstract is actually a culmination of all your experiences. But if you can construct something from nothing, then it's a different argument. اب اس پہ یہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے کہ وی آر فزیکل تھنگس, systems, so how was it possible for humans to come up with something like that? But isn't it part of our experience, absence of something? If we have seen something, then we can construct an abstraction for its absence. But if we haven't seen anything ever, then probably we won't be able to make this extraction. ہاں وہ تو پھر تھوڑی سی فلسافیکل ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ that then depends on how you define an empty set. So if you define it, by definition it should be void of anything. So آپ سارے ایکسپیرینسز نکال لیں نا اس سے. But when we say void of anything, that means absence of thing. وہ thing کا تصور ہے نا, اس کے بغیر you can't construct meaning. وہ آپ کو اس کی نیگیشن کے لیے اس کی ایگزسٹنس چاہیے. دس از ہاؤ وی کنسٹرکٹ میننگ. یہ ایک بہت پرانی فلسافیکل ڈسکشن ہے. اس میں ایک وہ حادث اور قدیم والی ڈسکشن ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا یا یہ وجود میں آیا, عدم سے وجود میں. اب مجھے نہیں پتا کہ فلاسفر اس کو کیسے دیکھتے ہیں, لیکن چونکہ میں بہت زیادہ فالو کر رہا ہوں, جی ابھی جس جگہ پہ ڈیبیٹ ابھی رکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, ابھی جو فزسسٹ ہے they don't agree with this concept. سو جو میتھمیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن از ایبسٹریکٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی فزیکل شیپ. اور تو جو فزسسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر آپ ڈیٹا رائٹ کریں نا, اف یو رائٹ ڈیٹا ٹو اے ہارڈ ڈرائیو اور سم فلیش اور اینی لیٹس سے SSD, سو رائٹنگ کے لیے بھی انرجی چاہیے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی انرجی چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں میں انرجی چاہیے, سو دے تھنک دیٹ انفارمیشن is just a form of energy. But this is the physicist's stance. The mathematician's stance is that it is abstract. And if you can, of course, reasoning میں loophole کوئی اگر کر لے, وہ جو پیراڈاکس تھا, رسلس پیراڈاکس, سیٹ تھیوری میں, وہ پھر سارے کوشچنز آ جاتے ہیں اس کی طرف. یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے نا کہ بیکاز نتھنگنیس ریکوائرز سم تھنگ, تو یہ والی آبجیکشن کبھی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, تو یہ آئی ٹرائی ٹو سی, میری نظر سے نہیں گزری ہے. کیونکہ یہ جو ہم سیٹ تھیوری میں بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم کوئی ایمٹی سیٹ لے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں یونیورسل سیٹ ہوگا تو ایمٹی سیٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یونیورسل سیٹ ہے, پھر اس کی نیگیشن کے لیے پھر ہم ایمٹی سیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ انہی کی بات کو میں لے رہا ہوں کہ میتھمیٹکس میں ایک یونیورسل سیٹ ہوگا تو ایمٹی سیٹ کو ڈسکس کیا جائے گا. کہ یہ میں سمجھا ان کی بات سے. بالکل لیکن میرا تو یونیورسل سیٹ کے بارے میں یہ تھا کہ یونیورسل سیٹ آپ کو باقی سارے سیٹس کے لیے چاہیے نا, کیونکہ جو ایمٹی سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ میتھمیٹیکل ہوتی ہے, وہ یو نیڈ اٹ فار میتھمیٹیکل ریزنس. دیکھو نا, آپ کے پاس ایک سیٹ ہے A اور اس کا کمپلیمنٹ ہے, تو اب اس کا انٹرسیکشن کیا ہوگا, یو نیڈ سم کانسیپٹ. سو دس از واٹ یو کین کال
بالکل وہ یونیورسل سے ہم کہہ دیں گے جو آپ نے وہاں پہ رکھی ہوئی چیزیں ہاں 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 تو اسی سے وہ یہ آرگومنٹ ہاں وہ تو ہے نا وہ تو میں ایگری کر رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹس ساری آرگومنٹس اس ٹائپ کی تھی نا یہاں پہ مطلب یہاں پہ وہ آئی ڈونٹ نو وٹ دے ور ہاؤ دے ور تھنکنگ بٹ ایٹ لیسٹ فار می دس واز کائنڈ آف کیونکہ میں انجینئرنگ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں سو سم ہاؤ آئی واز ایبل ٹو فری مائی سیلف دا آئیڈیا از ٹو فری یور سیلف فرام دی اپلیکیشنس کیونکہ اگر ہم فوکس کریں نا کہ ایک سینیریو یہ ہے کہ میں ہر فیلڈ میں گھس کے اس کے سارے سولوشنز اور میتھڈ سیکھ لوں تو پھر ہر جگہ مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا اف آئی وانٹ دس پروسیس ٹو بی یونیورسل سو دیٹ اونلی ہاؤ ڈو آئی مینیمائز مائی ورک تو اگر میں ایک ایبسٹریکٹ چیز سیکھ لوں تو وہ جو سولوشن ہے وہ آرام سے جو ہے نا بائی اٹیچنگ دیز فزیکل تھنگس یو کین گو ٹو ڈفرینٹ ڈومینس تو ون آئیڈیا کین بی اپلائڈ وہ اس کی میرے خیال میں آج کو ایگزامپل بھی ہم دے سکتے ہیں کہ ہاؤ کین وی اسٹارٹ ود این ایکویشن which is purely abstract and how we can apply this to different disciplines and during this application we will be attaching these physical attributes but the equation is universal تو اگر ہم میرے خیال میں فلسافیکل کو تھوڑا سا کر دیں کیونکہ ہم یہ ہے کہ جی ٹو میک اٹ یوزفل فار ہاں ہاں وہ کیونکہ یہ تو پرانی وہ تو وہ پلیٹو کے دور سے چلتی آ رہی ہے کہ آئیڈیا پہلے ہے یا جو وہ ریئلٹی کیا آئیڈیا میں ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ بھی ایبسٹریکشن تو اگر وہ نہیں اور ابھی جو ریسنٹ ہاں ابھی ریسنٹ جو ہے اس کے لیے وہ 3 ورلڈس کا جو کانسیپٹ راجر پین روز نے دیا جی جی بالکل وہ لیکن وہ ایک دوسرے کے لنک کے بغیر کوئی بھی ورلڈ ایگزسٹ نہیں کرتی ایبسٹریکشن فزیکل کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی فزیکل ایبسٹریکشن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس کا جو یہ بگ بینگ کے بارے میں اس کا تصور ہے کہ یہ بھی سکلیکل ہے ایوری بگ بینگ میں میٹر یا انرجی وہ ڈسٹروائے مکمل طور پہ نہیں ہوتی واٹ از لاسٹ از انفارمیشن ٹھیک ہے وہ اٹس ہی سیز دیٹ اینٹروپی وہ یوز جی جی وہ ورڈ یوز اس کے لیے کرتا ہے کہ جی یونیورس ریسیٹس اٹ سیلف سو اٹ لوزز آل دی انفارمیشن اور وہ جو نئی کائنات تخلیق ہوتی ہے ایک نئے بگ بینگ سے وہ اٹس لائک دا سیم میٹر ناؤ وہ جو ڈیزائن والی بات ہے ناؤ اٹ از شیپڈ ود اے ڈفرنٹ سیٹ آف انفارمیشن لیکن بات یہ کہ وہ انفارمیشن ان دا بگننگ ویئر ڈز اٹ کم فرام اٹس ایکسٹریکٹیڈ فرام سم فزیکل اسپیس اینڈ دین اٹ از اپلائڈ بیک ٹو فزیکل فلسافیکلی یہ سوال اصل میں جواب دینا مشکل ہے کہ کیا وہ اگر فزیکل ہوتا ہی نہ تو کیا پھر بھی وہ اس کی ایبسٹریکشن ممکن تھی وہ بالکل نو باڈی نوز وہ تو وہ غالب کے اس کی طرح نا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا بالکل ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو میرے خیال میں یہ اٹس اے ویری گڈ ہینٹ فار می کہ جب بھی میں کیونکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب میں ڈسکشن کروں تو وی شوڈ ایکچولی لمٹ دا اسکوپ ٹو سرٹن ڈومین تو پھر یہ چیزیں پاسبل ہے ورنہ تو پھر وہ کوشچنس پر ختم ہی نہیں ہوں گے نا سو جی 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 ٹھیک ہے. اچھا انرجی جو ہے وہ ان تینوں میں سے کس میں میجر ہو سکتی ہے انرجی تو اس میں آئے گی نا میگنیچیوڈ میں آئے گی ابھی اس کی طرف میں تو جب ہم یہ کہتے ہیں گاڈ از اے پاور مین انرجی تو پھر لفظ ہم نمبر میں کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 بس یہ کوشچن اصل میں اس طرف میں اوکے آئی ایم ناٹ انکلائنڈ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈسکشن تو کیونکہ بڑی مشکل سے یہ فریم ہوا ہے ابھی انرجی ابھی ہم نے چونکہ ملٹیٹیوڈ کیا ہے نا بیسیکلی اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹ نمبرز ہیں کیونکہ وی کنسٹرکٹڈ دیز نمبرز فرام نتھنگ ٹھیک ہے when we use these abstract numbers to count physical things then this combination of the number and the physical thing this is what we mean by multitude تو جس کو عام طور پہ لوگ نمبرز کہتے ہیں وہ اصل میں نمبرز نہیں ہوتے وہ ملٹیٹیوڈز ہوتے ہیں 2 mangoes 3 apples تو جب اس میں سے 3 اور مینگوز نکال دے وہ نمبر ہے وہ ٹھیک ہے نا تو وہ اس پہ فوکس ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کس پہ
मैग्नीट्यूड्स पे, और उसमें फिर एनर्जी पे मैं आ जाता हूँ. एनर्जी इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो ऑफ कोर्स व्हेन वी आर so you can easily say that counting, when you are counting how many, when you are trying to answer the question how many, you need multitudes, and the types of numbers you only need simple numbers like 0, 1, 2, 3. You don't need like 1.5 or -1. You don't need that for counting. But for measuring, if I now ask you how long is this chalk, yeah, or how thick is this chalk, or how much do I weigh, for example, weight, mass, yeah, volume, energy, तो उसमें ये numbers आपको help नहीं करेंगे और ना उसको आप counting कहेंगे. ठीक है ना? So you are basically measuring, so you are still attaching some number to some physical thing, but that attachment I would never call it counting. So but actually it's called, the word measurement is used for that. So you are attaching some, you either call it the amount of something or the magnitude of something. So examples are length. So length is a magnitude of kind of the extent of an object in one direction. Similarly, area is the magnitude of the extent of something in, let's say, 2 dimensions. So this is how you can picture yourself. तो अब उसमें अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पे it turns out that these numbers are too simple for that. So you need to expand this idea into real numbers, fractions, और उसमें ये है कि क्योंकि आप you will need a standard. So for example I can say कि अगर यहाँ से यहाँ तक कोई, if there is a line segment or this is some area segment, or let's say this is some object which I am weighing, so I will definitely need a unit. We have to agree on a unit. कि for example अगर इतने को मैं 1 मीटर कहता हूँ, so I can say okay, ये कितना हो जाएगा? So it will be some multiple, either larger than 1 meter or smaller than 1 meter. But the kind of numbers you need will involve these fractions and 1.3 and 2.5. और उसमें rational irrational वाली कहानी सारी आ जाती है. उसके लिए अलग एक से. By the way, if you want to construct these numbers, maybe I should give at least one example, because you must be wondering कि on one side I was so careful when I was constructing these numbers, and here I was just sweeping everything. So at least one example is needed how to construct other numbers from these numbers. तो सिर्फ एक या दो, of course ये process काफ़ी lengthy है, तो उससे कम से कम confidence आ जाएगा कि how do I construct, for example, a fraction? How would I construct a fraction? So let's say उसी तरफ आ जाते हैं ना कि let's say this is a physical length, but my standard, which I will call 1 meter, it is this much, and this is only half. So how do I construct half? अभी तो हम कह देते हैं ना half और ये 0.5, but we took these for granted because we learned it. हमने जो कि पढ़ाया गया इतनी दफ़ा पढ़ाया गया है कि we never question it. But now is the time to actually construct this thing. What do we mean by 0.5? क्योंकि this is also 0.5, and this is also 0.5. So what you need to do is that you need to start from those building blocks. What were our building blocks? At this point, I don't want to get into negative numbers because that is a different ball game. But if we stick to non-negative, so we learned how to construct these numbers from the empty set. And now, for this concept, I need a pair of numbers, like 1 and 2. So you are basically comparing 1 with 2.
You know how to define 1, you know how to define 2, but what you are representing is complicated, and you can only describe it by comparing 1 to 2. So that's literally what we say, 1 n 2, 2 n 4. So it means that I need now, I will start from this and I can say, okay, I will now have a pair of numbers. So now I have constructed a new object, 1, 2, which captures that idea. Of course, this is also good enough. This is also. So I can now have a set, an infinite set of all such pairs of numbers, but they all convey the same information. So rather than rewriting this thing every time, which is, and this is what people had to do when they, because expanding numbers from natural numbers to to rational numbers, for us it is so easy because we got the result. But imagine someone doing it for the first time. It was a leap of imagination. So this was the first, this will be your first attempt, but rather than writing this again, just like 0 was attached to the empty set, I can attach one number. Of course, this is not the number of elements, that's infinite, but there is a property common to all these elements, and that is how I can. So this symbol is just a shorthand to say this whole story. Of course, you can also say that, okay, this will be equivalent to 2, 4. आपने मेरे हाल में जो लोग मैथमेटिक्स टीच करते हैं उनको एक लफ्ज़ मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए शायद वो इक्विवेलेंस क्लास, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, where you attach a whole set and you just pick the property which matters to you and you give it a new symbol so that the practitioners of mathematics find it easy to work with it. Because this is very boring. So in this way you can construct all the rational numbers. But of course then this will give rise to a new question कि वो irrational कैसे आएंगे. वो इतना simple तो नहीं होगा, but there is still, for those of who want to pursue this idea, I'll just give you one name and you can search for it. It's called Dedekind's cut, and this is actually the idea of that number line. To imagine an abstract number line, not a physical line, which you can cut at any point, and that cut will basically introduce, it will split the infinite line into two parts. So you can attach an abstract number to that cut. So आप कह सकते हैं कि अगर यही इतना सिंपल है तो इसकी क्या ज़रूरत है. So that cut is more complicated than this क्योंकि that cut can also represent irrational numbers. For example, जो 2 square rooted है, 2 square rooted को आप उस कट से तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से वो आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. So if you think that's needed, I think we can skip that because that is too involved. So from this, so now we can, once we know these rational and irrational numbers, we can now attach them to physical objects. So now, if I now say 0.5 meters, 0.5 is a number, meter is a unit. So, but what is this? It's a magnitude. That's exactly what we mean by magnitude. So हमारा मसला ये है कि हम magnitudes और multitudes यूज करते हैं और दोनों को हम नंबर समझ रहे हैं, वो नंबर्स नहीं है. हाँ वो तो आप बिल्कुल हाँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, लेट्स से 0.25 मीटर स्क्वायर्ड, लेट्स से ये है 1.5
kilogram. These are all examples of magnitudes. जी वही मैं कह रहा था ना कि अब वो आपने मीटर लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिया, मीटर क्यूब, अब वो 0.2 ये 0.5 है जो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर क्यूब, ये बिल्कुल तो वो 0.5 जो है आप कह रहे हैं कि वो एक कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मगर मैं तो मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं एम स्क्वायर से एम क्यूब से। नहीं, लेट्स गेट बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन. मेरा पॉइंट ये था कि वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड नंबर्स, ठीक है ना, और वो नंबर शुरू में तो मैंने सिर्फ काउंटिंग नंबर्स इंट्रोड्यूस किए. देन आई आर्ग्यूड दैट विद सम ट्रिक्स यू कैन एक्सपेंड दिस आइडिया टू rational numbers and then irrational numbers. So you have now a number line of abstract numbers with no physical meaning attached to any of this. Now we want to apply this concept for actual measurements and for actual counting. तो जब मैं इन numbers को counting के लिए यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो physical चीज़ आ जाएगी उसको मैं क्या कहूँगा? Multitude. इन्हीं numbers को this can be a whole number as well. I can say I can have 2 kilogram, no problem. 2.5, 1.5 pi kilogram. Yeah. The idea is that I am still using a number, so the number is powerful enough to be used not only for counting but also for measurements. But when I am using it for a measurement, the final object I get is no longer abstract, that is now a physical object. And that is what I mean by magnitude. मसलन आप बात करते हैं कि एक नंबर को हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मगर अब जैसे जैसे उसको मैं एसोसिएट करता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं वन डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, लेट्स यूज द सेम 0.5. जी जी जी. अब 0.5 kg, 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर क्यूब. हाँ अच्छा, और लेट्स से मैं 0.5 वो भी कर लेता हूँ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इन सब में 0.5 यूज हो रहा है, मगर मेरी समझने की डायमेंशन चेंज होती जाएगी अगर, लेकिन वो चेंज 0.5 में नहीं आ रहा. 0.5 की मीनिंग चेंज नहीं हुई, वो यूनिट के साथ एक नया ऑब्जेक्ट बन गया और आप जो मीनिंग दे रहे हैं वो उस कंबाइंड ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं. 0.5 का वही मतलब है जो मैंने बताया है. And this doesn't care how you are going to use it. This concept is built, it is constructed from abstract things. ये आइडिया है बेसिकली. हमारा ये है कि हमारी जो नंबर्स है ना, क्योंकि नंबर लाइन हमने एक ही दफ़ा बनाना है, हम केमिस्ट्री का नंबर लाइन नहीं बनाएंगे. ये नहीं करेंगे कि ये ज्योमेट्री वाला नंबर लाइन होगा, ये फिजिक्स वाला नंबर लाइन होगा, ये एनर्जी की. नो, वी वांट टू यूज द सेम नंबर लाइन्स विद द सेम नंबर्स, and we deliberately want to keep them abstract so that we use them in different applications, and then the symbol you attach, जिसको हम unit कहते हैं, वो symbol इसको meaning देगा, इसकी अपनी कोई meaning नहीं है. समटाइम हमें तो ऐसा लगता है कि आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स क्रिएट कर लें, वो जो एब्स्ट्रैक्टनेस है ना, शायद उस तक मतलब हम गलतियां करेंगे. जैसे लेट्स से कि आपने कहा ये 1 2 2 4 3 6 और 4 8 ना, अच्छा ये नंबर्स कहीं लिखे हों, ठीक है ना, नहीं, लेकिन इनमें मैं कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा. नहीं वो तो है, मगर मैं कह रहा था एग्जांपल्स में जैसे आपने कहा कि अच्छा आपको यहाँ पे 0.5 का जो है ना एक कॉन्सेप्ट मिल गया. अच्छा मैं अब इसको सोच रहा हूँ, अच्छा ये 1 2 के दरमियान डिफरेंस 1 का होता है, 2 4 के दरमियान 2 का डिफरेंस होता है, 3 6 के दरमियान जो है 3 का डिफरेंस है, 4 8 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 का है. अब मतलब ये नंबर लिखे होंगे, अब मेरे थिंकिंग का प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा. आपका जो कॉन्सेप्ट था कि जी यहाँ पे तो 0.5 का कॉन्सेप्ट उभरेगा. नहीं, यहाँ पे एक चीज़ शायद मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि शायद वो मैं बताना भूल गया. यहाँ पे इन सब में जो चीज़ कॉमन है ना, वो डिफरेंस का नहीं है, वो डिवीजन का है. क्योंकि when we compare two things, that's a very good dimension you gave me. When we compare two different quantities, whether we are talking about abstract numbers or physical objects, the comparison is done in two ways. One is to speak of the difference, कि आप मुझसे कितने उम्र में छोटे हैं, difference, subtraction.
اور ایک ہے ڈویژن کہ میں آپ سے ہاف ہوں یا آپ مجھ سے ہاف ہیں فار ایگزامپل, اور لیٹ سے آئی ایم ہاف ایز رچ ایز یو آر فار ایگزامپل. ناؤ دس از ناٹ اے ڈفرنس, دس از اے فریکشن. تو یہ جو ریشنل نمبرز ہے دے ارائز when we compare two objects by division. تو ڈویژن سب میں دیکھو نا, اب ان کو یہ سوری میں غلط کیا, یہ 3 6 ہے نا, ان سب میں آپ ڈیوائڈ کریں گے تو یو ول گیٹ دا سیم تھنگ. بالکل آپ نے اور ابھی سوری ابھی جب یہی پروسیس میں ریپیٹ کروں گا سبٹریکشن کے لیے, جب میں یہی پروسیس ریپیٹ کروں گا, لیٹس امیجن اے پیئر آف نمبرس, اے سیٹ آف آل دا ڈفرنٹ پیئرز so that they all have the same difference. This will give rise to negative numbers. بلکہ آپ اسی کو دیکھیں نا, ٹھیک ہے, بٹ وہ یہ نہیں ہوگا پھر, ایک سیکنڈ, وہ یہ ہوگا. let's write this down. So let me write a okay, let's start کرتا ہوں 0 1, ٹھیک ہے, not 1 0, کیونکہ 1 minus 0 we are comfortable with 1 minus 0. 1 minus 0 is 1. اچھا, لوگ نا نیگیٹو کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایسی ایسی عجیب چبلیاں مارتے ہیں نا, کیونکہ نیگیٹو از ناٹ اے فزیکل تھنگ. جب آپ نیگیٹو کو ایکسپلین کرنے کے لیے فزیکل دیں گے ایگزامپل, تو وہ آپ عجیب و غریب طرح کے جائیں گے. ہاں نہیں ابھی میں, وہ ڈائریکشن بھی فزیکل ہے نا. وی آر سو یوز ٹو فزیکل تھنگس, وی فورس آور اون انڈرسٹینڈنگ آن ایبسٹریکشن. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سٹارٹ کریں بالکل ایمٹی سیٹ سے, اینڈ دین یو کنسٹرکٹ ایوری تھنگ فرام دیٹ. کوئی اپنی اس میں بیچ میں لچ نہیں ڈالنی, اور یہ میں ڈالتا رہا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا. یہ فریکشنز کی نا, یہ 1/2 اور یہ, اچھا ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا اور یہ کچھ نا, تو بعد میں جا کے یہ راز کھلا کہ یہ دو نمبرز کو آپس میں کمپیئر کرتے ہوتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہم نے ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو کبھی بھی زندگی بھر نہیں دیکھا کہ یہ جو 2 نمبر لکھے ہیں ان کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں, یہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے. تو یہ بات, کیونکہ if you are not comparing two numbers you would never need rational numbers. Similarly, if you are not comparing two things you would never need negative numbers. نیگیٹو نمبر کی ضرورت آپ کو تب پڑے گی جب آپ کمپیریزن کریں گے, اور کمپیریزن 2 چیزوں کی ہوتی ہے, ایک کی نہیں ہوتی. تو اب میں آتا ہوں کہ لیٹ سے میں آسان سے سٹارٹ کرتا ہوں نا. 1 0 1 کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم سبٹریکٹنگ دا سیکنڈ فرام دا فرسٹ. تو 1 0 اور 2 1, ٹھیک ہے, 3 2 and so on. Now this is now a set of pairs, and they all have the same thing in common, that the difference from the first to the second is 1. So I can now give a new meaning to 1. پہلے 1 کی کیا meaning تھی؟ وہ ہم نے اس سے کنسٹرکٹ کیا تھا نا. آف کورس یہ بھی ایبسٹریکٹ ہیں, لیکن دس از ناؤ اندر وے. ناؤ اب 1 کی میرے پاس 2 میننگ آ گئی. وہ میننگ کیا تھی؟ دیٹ واز دیٹ اے سیٹ ود اے سنگل ایلیمنٹ. تو دا نمبر آف ایلیمنٹس ان سچ اے سیٹ از 1. تو وہ 1 کی انٹرپریٹیشن تھی کاؤنٹنگ والی. یہ انٹرپریٹیشن کاؤنٹنگ والی نہیں ہے, یہ ڈفرینس والی ہے. کہ یو کین آلسو, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو کسی ایک کنسیپٹ کے ڈفرینٹ میننگس پتہ چل جائے تو اپلیکیشن کا راستہ کھلتا ہے, آپ لاک نہیں ہوتے. کیونکہ 1 آپ نے 1 کا ایک نیا مطلب نکال لیا, اور وہ بھی ایبسٹریکٹ ہے. انٹرسٹنگ, یہ بھی ایبسٹریکٹ ہے, وہ بھی ایبسٹریکٹ ہے, ابھی تو اس طرف نہیں آئے. تو اب دیکھیں کہ 1 کین آلسو بی ویوڈ. اب اور اٹ میک سینس. دیکھو نا, میں کہتا ہوں میرے پاس ایک چاک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا جتنے لوگ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, تو ان میں ڈفرینس 1 ہے, کیونکہ 1 کا ڈفرینس ہے دونوں میں. آئی ایم یوزنگ دا سیم 1 بٹ ان ڈفرینٹ میننگس. ہاں جو بھی, ہاں بالکل بالکل. سو اے نمبر کین بی. اچھا اب انٹرسٹنگ یہ ہے نا کہ جب ہم نمبرس کو صرف کاؤنٹنگ تک محدود کریں گے, سو دیر از نو وے یو کین گیٹ نیگیٹو نمبر.
ٹھیک ہے. لیکن انہی نمبرس کو جب آپ میننگ دیں گے کہ دے کین آلسو بی ویوڈ ایز ڈفرینسز ان اے پیئر, تو یہ تو آ گئے نا. اب اسی طرح اب 1 آ گیا. اب اسی طرح اب آپ بتاؤ 0 کے لیے میں کیا کروں. ناؤ آئی وانٹ ٹو ویو 0 ناٹ ایز دا نمبر آف ایلیمنٹس ان این ایمپٹی سیٹ, بٹ ایز دا ڈفرنس بٹوین ٹو نمبرز دیٹ آر ایکول. تو اب دیکھو کیا ہو گیا. اب یہاں پہ میں 0 0 یوز کر رہا ہوں, لیکن یہ 0 0 یہ والی میننگ ادھر سے آ رہی ہے. ہاں بالکل بالکل. اب یہ دیکھو نا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سو 0, اچھا اب یہ والے 0, دس میننگ آف 0 از نیئرر ٹو دا فزیکل ورلڈ دین دیٹ ون. کیونکہ اس میں تو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں نتھنگ سے. اس میں یو کین کنسٹرکٹ اے فزیکل ایکسپیریمنٹ ٹو illustrate the concept of 0. اب دیکھو نا, میں بیلنس لے آؤں, ادھر میں 2 چاکس رکھ دوں, ادھر بھی 2 چاکس رکھ دوں, میں کہتا ہوں ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے بتاؤ, 0. اب یہ فزیکل ہے نا. سو آئی ایم illustrating the concept of 0 by a physical demonstration. بس ان کو لے کے کھڑے رہیے, انرجی تو ضائع ہوگی آپ کی. اچھا اب آ جائیں اس کی طرف. اب میں اس کو فلپ کروں گا پہلے والے کو, تو کیا آ جائے گا. اب اس کو میں ہٹا سکتا ہوں ابھی نا, کہ that's ہاں مائنس کے لیے. تو یہ کیا ہو جائے گا 0 1. ان سب میں کیا کامن ہے کہ ان میں بھی ڈفرینس 1 ہے, لیکن وہ فرسٹ اور سیکنڈ کے درمیان نہیں ہے, وہ سیکنڈ اور فرسٹ کے درمیان ہے. بیکاز دا سیکنڈ ون سیمس ٹو بی. اب دیکھو نا کمپیریزن میں کوئی اس کو مینٹلی امیجن کرنا بھی آسان ہے نا. مطلب ضرورت نہیں کہ ہر دفعہ یہ زیادہ ہوگا یہ چھوٹا ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو میری مسز بول رہی ہے یہاں پہ, وہ اپنے مطلب کی چیز ہمیشہ والی لے آئیں گی. Now I have constructed -1. اور یہ میننگ میں بھی آسان ہے, ایبسٹریکٹ کنسیپٹ سے آپ نے کیا. اور دیکھو نا یہ زبردستی آپ نہیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ اچھا لوگ ڈائریکشن سے I would still like to use that concept کہ ڈائریکشن کی طرف ہم اس کو ایسوسیٹ کیوں کرتے ہیں. وہ اصل میں ہم کہہ یہی رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا, تو اب ایسا ہے نا کہ لیٹس سے میں بات کرتا ہوں 1 ڈائمینشن کی, ٹھیک ہے. اب 1 ڈائمینشن میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس ڈائمینشن, لیٹس سے میرا یہ ڈائریکشن کیا ہے, پازیٹیو ہے, کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ادھر جاؤں. گول میرا یہ ہے کہ میں نے لیٹس سے میں نے یہاں سے F10 جانا ہے, تو یہ میرا گول ہے. اس گول کے حساب سے اگر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب اگر میں اس طرف جا رہا ہوں تو پازیٹیو ہے, اور اس طرف جا رہا ہوں تو نیگیٹو ہے. اب اس کو آپ نے یہاں سے کیسے دیکھنا ہے. ہاں تو وہ تو اس کے لیے تو وہ ڈائریکشن. اب میں چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو arrive at the same conclusion using this simple concept, because this concept is much simpler. اب میں یہ کروں گا کہ میں 2 چیزیں کر رہا ہوں, ایک اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں اور ایک, and I will use positive numbers for both of these. لیکن اس کے ساتھ میں رائٹ اور لیفٹ یوز کروں گا نا. تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر میں یہاں پہ لکھ دوں کہ یہ لیٹس سے اس کی بات کر رہا ہوں. سو دس ون, کیونکہ یہ پہلا ایلیمنٹ ہے, تو آئی کین اٹیچ دس ون ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, جو کہ ٹھیک ہے, جس میں مجھے جانا چاہیے. اور 2 کون سا ہے جس میں مجھے نہیں جانا تھا. سو 2 کو آپ اس طرف اٹیچ کریں, یہ بھی پازیٹیو یہ بھی پازیٹیو, ٹھیک ہے. I went 2 units in this direction and I went 1 unit, one unit in that direction. اب 1 - 2 کر دیں, تو you are constructing that -1 from 2 positive numbers. So that is so there you can establish that if you want to keep it simple, every negative number will be a comparison. It will be a comparison. یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ جی جی اچھا. وہی کہ یہ اب ہم نگیٹو نمبرز کی طرف آ رہے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ اب ہمیں ڈیفینیشنس کی ضرورت پڑے گی. بالکل, کہ لیکن میں اس کو نیگیٹو نہیں کہہ رہا, جو جس میں ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پازیٹیو کہتے ہیں, اس کو نیگیٹو کہتے ہیں.
تو ایکچولی وہ نیگیٹو اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ نوئنگ واٹ از مینٹ بائی نیگیٹو. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ڈائریکشن تو ویکٹرز میں ہوتا ہے, یہ تو ڈائریکشن ہے بھی نہیں, اس کو میں ڈائریکشن یوز کر رہا ہوں. ڈائریکشن ہمیشہ ویکٹرز میں ہوتا ہے. جس طرح کلاک وائز اینٹی کلاک وائز یہ ڈائریکشن نہیں ہے, رائٹ لیفٹ ڈائریکشن نہیں ہے. کیونکہ اب اگر میں نے لیٹ سے میں اس کو نا ڈسپلیسمنٹ کے طور پہ یا ڈسٹینس کے طور پہ کر دوں, سو آئی کین ناؤ ہیو اے نمبر لیٹ سے ایس وچ از دی displacement, and if I stick to this one line I don't need a vector. A scalar is enough, کیونکہ وہ scalar جب پازیٹیو ہوگا تو ایک طرف ہوگا, جب نیگیٹو ہوگا. ڈائریکشن ورڈ میں تب یوز کروں گا جب میں 3 ڈائمینشنل یا 4 ڈائمینشنل میں جاؤں گا, تو اس کو لوگ سینس کہتے ہیں نا. But I don't think that is pertinent to this discussion. The idea was to keep the concept of negative. اب ہم نے آج نیگیٹو نمبرس کنسٹرکٹ کر دیے, ریشنل نمبرس کنسٹرکٹ کر دیے. ارریشنل کے لیے وہ کٹ ضروری ہے, وہ کٹ لگانا, کیونکہ کٹ اس لیے ضروری ہے کہ نمبر لائن پہ ایسے پوائنٹس ہیں, کیونکہ یو کین امیجن اے کٹ, ٹھیک ہے نا, جن کو آپ ایز اے فریکشن کبھی بھی نہیں لکھ سکتے, ایز اے ریشو آف 2 ہول نمبرس. آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز نمبرز 1/2 اور p/q they are not rich enough to describe every cut, but because the cut is imaginable, کیونکہ یہ line basically you imagine a line which is a smooth line which has no holes. تو اگر آپ اس نمبر لائن پہ امپوز کرے اپنے ریشنل نمبرس, یو ول ہیو ہولس. ابھی اگر میں کر دوں نہیں جہاں پہ لیٹ سے میرے پاس یہ لائن ہے, ٹھیک ہے, and I claim, let's start with a claim that the number line only has rational numbers. یہ میں ایک سرمد عباسی صاحب کا بھی لیکچر ہو رہا تھا یہاں پر, تو راشد سلیم صاحب نے بڑا اچھا سا اس میں انہوں نے فلپ کرنے کے بارے میں بات کی تھی, ٹھیک ہے. تو جب آپ بھی بار بار ارریشنل نمبر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بات تو 1 ڈائمینشنس کی کر رہے ہیں, مگر وہ جو ارریشنل نمبر کا کٹ لگانا ہے نا, اس کے لیے ہمیں 2 ڈائمینشنس میں جانا پڑے گا, پھر جا کے ہم کٹ لگا سکتے ہیں. کیونکہ جیومیٹری سے میں اپنی جو ہے کہ بھائی پائتھاگورس تھیورم بناؤں گا اور 1 اور 1 کی ٹرائنگل ہوگی. اچھا, وہ اس میکینزم کی بات بالکل. تو وہ اس میکینزم کے لیے وہ جو میجرمنٹ آئے گی وہ تو مجھے ایک الگ سی ڈائمینشن میں جانا ہوگا, پھر میں جو ہے 1 ڈائمینشن پہ کٹ لگا سکوں گا. وہ کٹ لگانا بھی کوئی ایزی کام نہیں ہے. نہیں, وہ تو ایبسٹریکٹ کٹ ہوتا ہے نا, وہ تو ایبسٹریکٹ. آپ امیجن کٹ, آپ کٹ نہ کہیں نا اس کو. میں لیٹ سے کٹ ورڈ میں یوز نہیں کرتا. میرے پاس یہ ریئل لائن ہے, سو لیٹ سے آئی ہیو 2 claims. One claim is that this real line is smooth, it has no holes, no discontinuities, you keep going. So in another way, if you have a magical chalk, کیونکہ یہ physical chalk ہے نا, اس میں تو آپ گھس جائیں گے تو atoms اور وہ جو ہے نا وہ complicated. Let's say you have an abstract chalk and you keep going and there is no gap, no hole. اب میں now if I want to populate this line with numbers and only rational numbers, so there will be holes which you will not be able to fill. جس طرح پائی ہے نا, یا 2 square rooted ہے. So the only way you can even mentally, physical cut کی بات نہیں ہے, even mentally you can imagine those numbers. You will have to assume that these numbers exist, even if I can't represent it by these ratios. They exist because without existence I will not be able to do math. آپ دیکھو نا, کیلکولس آپ کر ہی نہیں سکتے ریشنل نمبرس کے بغیر. کیلکولس میں جو لمٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے, دیکھو نا, وہ لمٹ کے لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ ایز اسمال ایز پاسبل. تو اگر بعد میں ایک پوائنٹ آئے جو ارریشنل, آپ کہتے نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا, تو آپ اسٹاپ, سو یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو کیلکولس. بلکہ ہم ارریشنلٹی آف 2 بھی جب پروو کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کہیں اسکیلنگ کرتے ہیں, پھر ہم پہنچتے ہیں. تو وہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ 1 ڈائمینشن سے 2 ڈائمینشن ٹریولنگ ہماری آنا جانا رہتا ہے. بالکل 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 بالکل.
اچھا میرے خیال میں تو یہ نمبرز کے بارے میں نہیں ہے, یہ تو اوور آل میننگ کے بارے میں ہے. آپ جس کو کمپیریزن کہہ رہے ہیں میں اس کو ریلیشن شپ کہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب نہیں لینگویجز ہم جب پڑھاتے ہیں نا تو یہ تھا کہ ہاں ہم ان دو کو نمبرز کہتے ہیں انفارچونیٹلی, اور نمبرز یہ ہیں, یہ دو دے آر مور کمپلیکیٹڈ. فوکس بیسیکلی یہ تھا کہ when you apply numbers to something physical, it doesn't remain a number, it becomes either a magnitude or a multitude. نہیں بیسیکلی تو وہ ہم ایک مینٹل ماڈل بنا کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اٹ از آلویز امپرفیکٹ. بالکل بالکل. ایک کانسیپٹ جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے وہ سمجھانے کے لیے کبھی ہم اسپیس کا سہارا لیتے ہیں, کبھی ٹائم کا سہارا لیتے ہیں, بالکل. کبھی ہم ڈائریکشن کا سہارا لیتے ہیں. وہ کبھی بھی پرفیکٹ وہ چیز نہیں ہوتی. بالکل ہو بھی نہیں سکتے اس stage پہ. وہ ہو بھی نہیں سکتی بیکاز وہ فزیکل ہمیں یا ورڈز چاہیے یا سمبلس چاہیے. تو فزیکل میں تو وہ کبھی بھی ایبسٹریکشن اس طرح کیپچر ہو ہی نہیں سکتی جس طرح. تو لیکن میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ملٹیٹیوڈ ہے, ہم اس کو آپ یوز بھی کر رہے ہیں, یہی بتانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہاؤ مینی ہے, وہ ہاؤ مچ ہے. ٹھیک ہے, تو اب مینی اور مچ کے الفاظ آلریڈی موجود ہیں. یہ جس کو فریکشن کہہ رہے ہیں ہاف ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے وہ کانسیپٹ ایبسٹریکشن والا موجود ہے. بیسیکلی دو نمبرز کے درمیان ریلیشن شپ ہے, خواہ وہ ڈویژن کا ہے, خواہ وہ سبٹریکشن کا ہے, خواہ وہ ایڈیشن کا ہے. ایون میں کہتا ہوں کہ ملٹیٹیوڈ میں جب آپ کاؤنٹ بھی کریں وہ بھی ایک بیسیکلی ریلیشن شپ ہے کہ ایک ایپل اور دو ایپل, ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ یہ ہے کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا اور اس کو ہم نے ایبسٹریکشن کا نام دے دیا. اور جب وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے, اس کو ہم نے زیرو کا نام دیا. تو اٹس دس از ہاؤ وی کنسٹرکٹ ریلیشنز. تو ریلیشنز کے لیے ہاں, تو اس میں پھر ریلیشنز کے لیے ضروری ہے آبزرور کا ہونا اور وہ کون سا اس کا ہونا. میرے خیال میں ابھی میں چونکہ اگلے پہ جا رہا ہوں نا تو شاید اس کی جی بس میں صرف ویسے بتا رہا تھا کہ جیسے ہم ورڈز میں بھی یوز کرتے ہیں نا ڈائریکشن جس کا آپ کہہ رہے ہیں, تو ڈائے کا مطلب ٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہم جب ریکٹینگولر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ریکٹ اور پھر اس کے ساتھ اینگل کو ہم نے ایڈ کر دیا تو ریکٹینگل. یعنی ہم اس کو زبان میں سمجھا رہے ہیں یا وہ سمجھا رہے ہیں, بیسیکلی تو وہ ریلیشن ہے دو اینٹیز کے درمیان جس کو ہم وربلی سمجھا رہے ہیں, میتھمیٹیکلی سمجھا رہے ہیں. لیکن وہ ایبسٹریکشن, دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایکسٹریکٹڈ تو ادھر سے ہی ہے, لیکن اس کے لیے ایکسٹریکٹ کرنے والا بھی کوئی چاہیے. اور بیک ٹو دیٹ ڈسکشن. جی ٹھیک. میرے خیال میں اگر میں اس کی اگلی اس پہ جاؤں نا اسٹیج پہ, کہ یہ میں بار بار ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, اور اسپیشلی یہ جو پروفیشنل گریجویٹس ہیں, ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں انٹرویوز میں, جو ان سے ایک چیز آتی ہے کہ وہ سم ہاؤ نا اس چیز کو کنوے نہیں ہو رہا نا وہ. تو میں ان کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کوڈ تو آپ نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ یا دیکھا ہوگا یا لکھا ہوگا. جب آپ کوڈ لکھتے ہیں, اور ابھی میں میرے خیال میں دس ڈسکشن ول ناٹ بی کمپلیٹ if I don't give one example. ہاں وہ بائنری سسٹم میں بھی ہے بالکل, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ ایک ایکویشن لکھیں اور وہ ایکویشن ایبسٹریکٹ سمبلس سے ہو. اس کا مطلب یو آر اونلی یوزنگ ویریبلس, نمبرس وداؤٹ اینی فزیکل اٹیچمنٹ, اینڈ دین یو یوز دیٹ سیم ایکویشن ان ڈفرنٹ ویز. اچھا اور سولوشن آ گیا, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریسالو دس. آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے نا میتھمیٹکس کا ایک فیمس سا ایکویشن ہوتا ہے, کوڈریٹک ہے نا, کوڈریٹک ایکویشن مطلب میں اسی سے اسٹارٹ, آئی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو رائٹ. جس آپ نے پہلی دفعہ کوڈریٹک ایکویشن دیکھ لیا, ایکس اسکوائرڈ پلس بی ایکس پلس سی ایکول 0, اینڈ یو میڈ سم ایفرٹ, لرن فرام پیپل اینڈ یو سالوڈ اٹ. اب آپ کو پتہ ہے سولوشن اس کا یہ ہے. اب اگر یہ سارا پروسیس آپ نے کسی فزیکل اب فینامنا کے ساتھ اٹیچ کیا نا, تو اٹ ول ناٹ ریمین یوزفل, کیونکہ پہلے اس سے نکلنا پڑے گا. تو اپلیکیشن تو ہے. اگر آپ نے لیٹ سے یہ چیز آپ نے پہلی دفعہ نا کسی میکینکس کے پرابلم میں دیکھ لیا. میکینکس آپ کو کسی نے کوڈریٹک فارمولا نہیں سکھایا تھا, آپ میکینکس کا پرابلم سالو کر رہے تھے, سڈنلی اس میں ایک پرابلم آیا اور اٹ واز ان دا فارم آف, اینڈ لیٹ سے دیٹ واز یور فرسٹ ایکسپوجر ٹو دس ایکویشن. So if you learn the solution to this equation in that context, it is very unlikely that you will be able to use that solution and to recognize. لیکن جب آپ اس کو abstract سیکھتے ہیں نا, تو اب یہ بالکل اوپر ہے.
اب آپ کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کو اشارے مل رہے کیا یہ تو وہ چیز لگ رہی ہے جو آلریڈی میں کر چکا ہوں. اب آپ نے ادھر سے اٹھا کے سولوشن کو, وہاں پہ کوئی یونٹ نہیں ہے, نہ وہ میگنیچیوڈ ہے نہ وہ ملٹیچیوڈ ہے, جسٹ اے نمبر, پیور نمبر. سولوشن آف دا ٹو سولوشنس آف اے کوڈریٹک ایکویشنز آر ٹو نمبرس. اب وہ چاہیں وہ کسی میکینکس کا پرابلم ہو, کسی الیکٹرانکس کا ہو, بایولوجی کا ہو, بینک کا ہو, اکنامکس کا ہو, یو ڈونٹ کیئر. You don't have to resolve, you don't have to rewrite, you just pick the solution. تو یہ تو بہت سمپل میں نے کیا ہے, لیکن this is exactly how things will unfold when you are using an algorithm. جیسے آپ نے ایک الگوریتم ڈیولپ کیا, اس کے لیے کوڈ لکھا. جب آپ کوڈ لکھتے ہیں, لیٹس سے سی میں آپ لکھتے ہیں x is equal to 2, ایک ویریبل ہے, اور آپ کے ذہن میں آپ جس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, لیٹس سے یہ 2 لیٹس سے لینتھ ہے, تو آپ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کامنٹ میں لکھ دیں کہ یہ کیا ہے, لینتھ ان میٹرز. آپ نے تو لکھ دیا اپنے آسانی کے لیے, لیکن نیدر دس سمبل نار دس سمبل نار دس سمبل اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی میٹر. اور یہ انفارمیشن جب کمپیوٹر میں جائے گی, جس کو پروسیس کرے گا, وہاں پہ کوئی میٹر نہیں ہوگا, وہاں صرف پیور نمبر ہوگا. اس 2 کو آپ نے زیروز اینڈ ونز میں کیا ہوگا, اس ایکس کو آپ نے کیا ہوگا, ایکول کو آپ نے کسی طرح سے ریپرزینٹ کیا ہوگا. تو سو وین یو کین اپریشیٹ, مائی پرپز از فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ پروفیشنلز ٹو اپریشیٹ دی بیوٹی اینڈ پاور آف دس ایبسٹریکشن, تاکہ وہ, کیونکہ وہ اصل میں نا وہ ویلیو نہیں کرتے نا اپنے ایفرٹ کو. وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے میں نے صرف ایک, نہیں, آپ نے بہت بڑا پرابلم سالو کیا. If you came up with a novel algorithm with a code which nobody has written before, this code will be used by others in millions and millions of cases. تو آپ کسی چیز کو ایک خاص یوز کیس کے پرسپیکٹو سے نہ سیکھیں. Try to think more abstract. Sorry. یہ جو نمبر تو ہو گیا نا تعداد, وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہوں, پھر یہ نمبر جب آپ تعداد کہہ رہے ہیں نا, تو تعداد میں بیسیکلی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے نمبر تعداد. اب ابھی میرے ذہن میں ٹھیک ہے, میگنیچیوڈ مقدار, ٹھیک ہے کیا, اس کی اردو مجھے نہیں آ رہی اوپر والی. میرے خیال میں تعداد یہ ہے کیونکہ جب آپ تعداد یوز کرتے ہیں تو آپ یو آر ایکچولی کاؤنٹنگ سم تھنگ. آئی ڈونٹ نو, مے بی آپ شاید لنگوسٹکس میں زیادہ, اور مقدار ہے اور اعداد ہے. یہ کنفیوژن اصل میں اس چیز سے ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو بات کریں نا, وہ ایبسٹریکشن اصل میں ریئل پاور اسی سے آئی ہے, میتھمیٹکس کی بھی اور ایون الگوریدم کی. ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جس میں ہم لینگویج کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لینگویج از سم تھنگ دیٹ از ناٹ کمپیوٹیبل, اور اس لیے یہ کبھی بھی آرٹیفیشلی پروڈیوس نہیں کی جا سکے گی. اب وہ جنریٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ پیور ایبسٹریکشن ہے, اینڈ دیٹ کین بی ریپرزینٹیڈ تھرو نمبرز. تو وہ نمبر بیسیکلی ان کے ریلیشنز کو بتا رہا ہوتا ہے, جو کنگ اور کوئین کے درمیان ریلیشن ہے, جس کو میں ویسے بتا رہا ہوتا ہوں مذکر اور مؤنث کے وہ میں, وہ اس کو میتھمیٹیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ ان, اور اس کو جی اس ویٹ کو ایڈجسٹ, اس ویٹ کو وہ ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ جادو کہاں سے ہوا, حالانکہ وہ جادو اس ایبسٹریکشن کی وجہ سے ہی ہوا. وہ پاور ایبسٹریکشن. میرا گلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹس ہیں بہت سارے اس ملک میں, وہ یوز بھی کر رہے ہیں, کوڈ بھی لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بٹ دے نیور ٹیک دس ویو پوائنٹ. کیونکہ ویو پوائنٹ جب آپ کا آ جائے گا نا, تو یو کین اسٹارٹ مینی نیو تھنگس رادر دین جسٹ کاپنگ فرام ادرس. انہوں نے کہا کہ عدد اور تعداد, تو عدد جو ہے وہ تو ایک عربی کا ورڈ ہے عدد. تعداد تے لگائیے نا. اب عربی گرامر کے اندر جیسے برد ہوتا ہے نا, ٹھنڈا, تبرید تے لگا دے, تبرید ٹھنڈک, یعنی اس کا ناؤن بنا دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدد یا تعداد یا تو نمبر کو کہنا پڑے گا, علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا پڑے گا. میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی یہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اور اس کا بیسیکلی اس کی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے نا کہ عربی زبان بھی ایوالو کر رہی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دس. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی دا ووکیبلری آف میتھمیٹکس از ایوالونگ. تو آپ امیجن نہیں کریں گے کہ فار 200 years
میں اس میں کوئی تھوڑا سا منتھس کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میتھمیٹیشینز ور ناٹ willing ٹو ایکسیپٹ دس ایز اے نمبر. اس کو نمبر نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کوئی غلطی کر رہے ہو جو آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے. کمپلیکس نمبر کی طرف تمہیں جا نہیں رہا, وہ تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی کمپلیکس نمبر کو بھی نمبر کہنا پڑ رہا ہے. سو دا کانسیپٹ آف نمبر اسٹارٹیڈ فرام دیز سمپل نمبرس. The number was redefined to negative and then to fractions and then to real numbers and then to complex numbers. تو وہ جو نمبر ہے اب وہ عربی میں ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا کہ ہمیں عدد کی ڈیفینیشن چینج کرنی پڑے گی. تو یہ ملٹیچیوڈ کا کنسیپٹ کیوں آیا ہے؟ یہ ملٹیچیوڈ کا کنسیپٹ اس سے پہلے نہیں تھا کیونکہ لوگ اسی کو نمبر سمجھ رہے تھے. سو یو ہیو ٹو ایکسپینڈ یور ڈیفینیشنز ٹو اکوموڈیٹ نیو کانسیپٹس. جی میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وہ چونکہ اردو میں پوچھ رہے تھے تو میں نے بتایا وہ زبانیں ساری ایسے ہی کام کرتی ہیں. زبانوں میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ پریسائز نہیں ہوتے, وہ ایک رف کمیونیکیشن کے لیے ٹول ہے. تو میتھمیٹکس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایموٹیو لینگویج کو وہ نکال دیں, آپ جو انکلیئر ریلیشنز ہیں وہ ویگ ہیں ان کو نکال دیں. تو وہ پیوریفائی ایک قسم کی لینگویج. میتھس بھی ایک قسم کی زبان ہے, لیکن یہ زبان وہ ہے جس میں منیمم آپ کو وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے جو لینگویج والی جتنی بھی کروڈیٹیز ہیں نا, ان کو امپیورٹیز ہیں ان کو نکال دیا جائے. لیکن یہاں پہ آ کے پرابلم آ جاتی ہے ایک جگہ پہ جا کے آخر پہ, کہ ایک کروڈیٹی آخر پہ آپ نہیں نکال پاتے, یعنی پیورلی آبجیکٹیو آپ نہیں بنا پاتے. ادروائز باقی تو میتھس اس کے مقابلے میں پاورفل اس لیے ہے کہ آپ ساری کروڈیٹیز جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں. پہلے لیکچرز تھے نا اس سے پہلے والے, وہ اسی پہ تھے. وہ اس میں اس طرح کی ڈیٹیل ایگزامپل نہیں تھی وہاں پہ. بیسیکلی چونکہ میں واز ٹرائنگ ٹو سیٹ وہ آئی واز ٹرائنگ ٹو سیٹ دا اسٹیج, تو اس میں اسی پہ فوکس تھا کہ وی نیڈ, جو میں 3 ورڈس کی بات کی تھی نا, کہ پہلے ریئل ورلڈ ہے جس میں کوئی لینگویج نہیں ہے, چیزیں ہیں ایز اٹ از. پھر آپ نے کنسیپچول ورڈ بنا لیا تاکہ ٹرائی ٹو میک سینس آف دا ورلڈ. اب وہاں پہ لینگویج آ جاتی ہے لیکن آپ کو نام تو دینے پڑیں گے. اب وہاں پہ جب ویگنس ہوتی ہے, ویگنس اس لیے ہوتی ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. تو اب جب آپ نے اس کو یوزفل بنانا ہے, یوزفل ناٹ ان دا سینس آف نان میتھمیٹیشنس, کیونکہ میتھمیٹیشنس کا یوزفل کا کنسیپٹ ابھی میں ایک لطیفہ بھی سنانے لگا ہوں کہ میتھمیٹیشن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. 2 میتھمیٹیشنس نا اس میں پھنسے ہوئے تھے ایک ایلیویٹر میں, اور یہ والا ایلیویٹر نہیں وہ جو ادھر سے آتا ہے, کچھ مطلب پیراشوٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا, کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا تھا. تو وہ نیچے والے جب ان سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ پلیز ٹیل می ویئر یو آر اور واٹ از یور لوکیشن, تو انہوں نے کہا کہ وی آر ان سائڈ دا سیٹلائٹ. اب وہ پریسائز میتھمیٹیکلی ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے لیکن بٹ اٹ واز ٹوٹلی یوز لیس, کیونکہ جنہوں نے ان کو بچانا تھا ان کے لیے یہ انفارمیشن نہیں چاہیے تھی نا کہ وی آر ان سائڈ دا سیٹلائٹ, وہ تو ان کو بھی پتا تھا. تو یہ ہے کہ اس پہ یہی فوکس ہے کہ آپ پھر اس سے باہر نکل آئیں کنسیپچول ورڈ سے, اینڈ کم اپ ود نیو ڈیفینیشنز وچ آر پیور. وہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ ان ریئلسٹک, آئیڈیل, ایبسٹریکٹ, لیکن دیٹ سیم ایبسٹریکٹنس, دیٹ سیم آئیڈیلزم, دیٹ سیم I would say remoteness from reality gives it power as well. اس میں یہ ہوتا. آج تو اس کی ایک لحاظ سے ایگزامپلس تھی نا. اچھا وہ جو ہے نا پہلے 3 ڈائمینشنل میں یہ ہے نا کہ لیٹس سے میرے پاس, کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی ہے نا, ایون دو وی ور یوزنگ پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو, دے آر آل ایگزامپلز آف اسکیلرس. سو اسکیلر کا مطلب یہ ہے کہ یو آر یوزنگ اے سنگل میگنیچیوڈ, جس میں ایک نمبر ہوگا, ایک یونٹ ہوگا, لیکن چونکہ اس میں پازیٹیو نیگیٹو ہے تو اٹ کین کیپچر واٹ یو ول کال ڈائریکشن, ٹھیک ہے نا, اگر 2 ہیں تو. اب مسئلہ تب آتا ہے جب 2 سے زیادہ ہوں, تو آپ کے پاس جب اس میں آپ کو پتہ ہے لیسٹ نمبرز ویکٹرز ہیں, تو اب اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے, لیٹس سے یہ میرے پاس ویکٹر ہے, اور امیجن کرو کہ 3 ڈائمینشنل میں ہے. اب یہ ایک ویکٹر 3 ڈائمینشنل میں ہے, تو اس 3 ڈائمینشنل ویکٹر کو لیٹس سے میرے پاس اس کے کمپوننٹس یہ ہیں, لیٹس سے 2 3 اینڈ لیٹس سے -1.
نہیں, not necessarily volume. You can have any list of 3 numbers. آپ کے 3 attributes ہیں, لیٹ سے آپ کی ایج ہے, آپ کی ہائٹ ہے اور آپ کی انکم ہے, تو میں نے 3 نمبرز لکھ دیے. اور نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے. ٹھیک ہے نا. تو ایچ آف دیز ایلیمنٹس ول ہیو اٹس اون میننگ. بٹ ناؤ دس از مائی آبجیکٹ. دیٹس واٹ وی مین بائی ویکٹرس. اچھا, اب یہ نہ سمجھے کہ یہ 3 ہیں, آپ کے 10 ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں. دین آئی ول ہیو اے لسٹ آف 10 نمبر. یہ جب آپ ایگزامپل بتا رہے تھے نا نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں, اس میں وی آر ڈیلنگ ود ہیوج میٹریسز. ابھی جو ہے نا اجمل صاحب جب آپ بتا رہے تھے وہ پیج رینک والا تھا, پیج رینک میں یو آر ڈیلنگ ود ہیوج میٹریسز. اتنے میٹریسز لارج ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو ایٹ دا سیم ٹائم پروسیس نہیں کر سکتے, ان کے چنکس اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ دیر از نو میموری ٹو پروسیس دیٹ میٹرکس. بہرحال اب میرے پاس ایک ویکٹر آ گیا. ناؤ ہاؤ ڈو آئی اسپیک آف the size of this vector. اور لیٹ سے ڈیلیبریٹلی میں اس میں ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ یہ 3 ڈائمینشن سے لینتھ نہ ہو. لیٹ سے میں اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, لیٹ سے یہ 0 ہے فار ایگزامپل. سو ناؤ وٹ ڈو آئی مین بائی دا لینتھ آف دس ویکٹر. سو اس کو پھر میں میگنیچیوڈ کہوں گا. I will attach a scalar which will represent the size of this vector. تو ٹپیکل اس کی ڈفرینٹ میتھڈز ہے, لیکن اگر آپ یوکلیڈین, آپ کو یاد ہے یوکلیڈین جو جیومیٹری ہے, یوکلیڈین میں یو جسٹ ٹیک دا اسکوائر ایوری نمبر. ہاں بالکل, -1, کیونکہ یو یوز ڈسٹینس ایز اے میجر آف لینتھ. تو +0 اسکوائر اینڈ دین یو ٹیک دا اسکوائر روٹ. اور یہ جو آنسر آتا ہے, اچھا, اور اس سمبل کا بہت سارے لوگ اس سمبل کا مطلب یہ لیتے ہیں, بلکہ یہ تھوڑا سا کل میں نے ایون وہ بھی دیتا تھا. اگر میں یہاں پہ لکھ دوں نا 9 اسکوائر روٹڈ, تو یو ول سی مینی پیپل رائٹنگ سم تھنگ لائک دس. دس از رانگ, کیونکہ دس سمبل ڈزنٹ مین اسکوائر روٹ. although we say square root, but what we mean is not square root. What we mean is the positive square root. Only the positive. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو نیگیٹو چاہیے تو اس کے ساتھ نیگیٹو یہاں لگانا پڑے گا پھر. تو بیسیکلی وہ جو پلس مائنس ہم لکھتے ہیں نا, اس کو ہمیں یہاں لکھنا پڑتا ہے. سو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں یہ سمبل یوز کر رہا ہوں, so this will give me a positive number, and a magnitude by definition has to be positive. It cannot be negative. وہ تو پلس مائنس جس طرح نہیں لکھتے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ لکھا ہوا ہے, جیسے 2 بھی تو نہیں لکھا ہوا نا. بالکل بالکل, آپ وہ بھی تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ 2 بھی ہے لکھا ہوا باہر نا. تو نہیں, وہ اصل میں جب آپ کسی کو سالو, اکثر نا یہ اکثر میں نے دیکھا, آپ نے کیونکہ آپ میتھ پڑھا رہے ہیں نا, تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا. لیٹ سے میں یہ کر دیتا ہوں نا, x² = 9, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں سالو کرو. سو اٹ از ویری لائکلی دیٹ پیپل ول اسٹارٹ لائک دس. ناٹ آل آف دیم. وہ کیا کریں گے, وہ لکھیں گے x, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کیا کریں گے, اور پھر ادھر کیا کریں گے. یہ غلط ہے. تو ٹھیک طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سمبل کا ایک ہی مطلب ہے. جو چیز آپ کیلکولیٹر میں پریس کرتے ہیں نا, وہاں پہ اس کا بٹن ہوتا ہے, اس کا ایک ہی آنسر ہوگا. اگر کسی چیز کی 2 آنسر آ رہے ہیں تو وہ اس کا بٹن نہیں بنا سکتے, کیونکہ فنکشن ہے. فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ ہیز ٹو گیو, بیکاز دس از اے فنکشن. سو وہ جو اسکوائر روٹ ہم کہتے ہیں, اسکوائر روٹ کا مطلب دونوں ہے, پازیٹیو بھی اسکوائر روٹ ہوتا ہے, نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لیکن واٹ وی مین بائی دس سمپل از اونلی دا پازیٹیو. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب اس کو ہم کیسے سالو کریں گے؟ پراپر طریقے سے کیا ہے؟ نہیں, لیکن اس میں بھی دونوں طرف سے اسکوائر روٹ میں بھی آپ کے پاس وہ نیگیٹو نہیں آئے گا نا, پھر وہ نیگیٹو نہیں آئے گا, وہ پازیٹیو بھی آئے گا. اس کا طریقہ پراپرلی یہ ہے کہ آپ اس کو فیکٹرائز کریں. تو کیا ہو جائے گا؟ Now when 2 factors when multiplied you get 0, تو اس 0 کے لیے ان دونوں کا 0 ہونا ضروری نہیں ہے, ان میں سے ایک بھی 0 ہو تو چلے گا. تو آپ یہ کہتے ہو, یہاں پہ یہ لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہاں لکھتے ہو either x = 3
اور اس کے درمیان یہاں کیا آئے گا؟ اینڈ نہیں آئے گا، اور آئے گا، کوما نہیں آئے گا. کوما سے تو اینڈ کا مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے نا. ایکس کی ایکس یا نیگیٹو، تو آپ نے یہاں پہ اور لگانا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو، چونکہ اس سے بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے نا، اس سے یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے. تو میتھمیٹیشینز بیکاز دے، جس طرح آپ نے بھی اگزامپل دیا، دے آلویز نیڈ پریسائز لینگویج. تو یہ انفارملی تو ٹھیک ہے، لیکن فارمل طریقہ یہ ہے کہ اس ایکویشن کا جو سلوشن ہے، سلوشن ول آلویز بی رپورٹڈ ایز اے سیٹ. تو آپ یہ کہیں گے، یہ اب پریسائز پروسیس ہے، ایکس بلانگس ٹو اس کو آپ ایسے رپورٹ کریں گے. لیکن اگر میں ادھر یہ لگا دوں، ابھی دیکھو نا، آپ نے لگا دیا یہ، تو دس ول ناٹ گیو می دا نیگیٹو سولوشن. کیوں؟ کیونکہ اس سمبل کا مطلب، ہاں اگر آپ یہ کہتے، اگر آپ یہ نہیں لگاتے نا، کچھ کیسز میں آپ کو لینگویج یوز کرنی ہوتی ہے. لیٹ سے آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ یو وانٹ ٹو ارائیو ایٹ دیٹ سولوشن ان جسٹ ون وے، اف یو نو دا کانسیپٹ. آپ یہ کیا کہیں گے؟ ٹیک دی اسکوائر روٹ. اب میں اس میں سمبل یوز نہیں کر رہا، میں کیا ورڈ یوز کر رہا ہوں؟ اب اسکوائر روٹ 9 کا 3 بھی ہے اور -3 بھی ہے، کیونکہ آئی ایم یوزنگ ناؤ دی انگلش ورڈ، آئی ایم ناٹ یوزنگ دا سمبل. اسکوائر روٹ پہ مجھے کوئی نہیں کورٹ پہ لے جائے گا کہ آپ نے اسکوائر روٹ نیگیٹو کیوں، دیٹ از واٹ وی مین بائی اسکوائر روٹ. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 3n -3. تو یہ کافی اچھا. تو ادھر آ جاتے تو میگنیچیوڈ، اسی لیے میگنیچیوڈ، اینڈ دیٹ از بائی دا وے دا ڈفرنس بٹوین میگنیچیوڈ اینڈ اسکیلر. اسکیلر نیگیٹو ہو سکتا ہے، میگنیچیوڈ نیگیٹو نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ بائی ڈیفینیشن پازیٹیو ہوگا. تو اگر ہم کوئی ایگزامپل دیکھ لیں کہ لیٹ سے اینگل ہے نا، اینگل، تو کلاک وائز اینگل کیا ہو جائے گا؟ پازیٹیو. اور اینٹی کلاک وائز کیا ہو جائے گا؟ پازیٹیو. اور مطلب اگر آپ ایسے، اگر آپ اس کو لیٹ سے پازیٹیو کہتے ہیں، لیٹ سے پازیٹیو 30 ڈگریز ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ میگنیچیوڈ نہیں کہلائے گا، میگنیچیوڈ کے لیے پازیٹیو ہونا مسٹ ہے. سو ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو؟ کیونکہ ایک چیز جو آخر میں نے بتائی تھی وہ بھی رہ گئی نا. وہ سیکنڈ کوارٹرنٹ میں ہم مائنس کی طرف گئے ہاں ہاریزونٹلی، ہاں اور سیکنڈ کوارٹرنٹ میں ہے فرض کریں ہم مائنس میں جاتے ہیں ہاریزونٹلی. ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ کنسٹرکٹ دیٹ. ٹھیک ہے، لیٹ سے میں کوارڈنیٹ بناتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب ہم مائنس میں چلے گئے، ہاریزونٹلی گئے، یہاں ہاں 2 اسٹیپ چلے گئے فرض کریں. نہیں اینگل یا اچھا وہ ایسے جا رہے ہیں. جی جی جی. لیٹ سے میں 2 اسٹیپ چلا گیا. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم چلے گئے ورٹیکلی، اوپر چلے گئے، پازیٹیو آ گیا. 1 ہاں 1 کر لیتے ہیں چلیں. لیٹ سے 1. تو اب جو اس کا میگنیچیوڈ بنے گا ہاں تو وہ تو نان نیگیٹو، ایک تو وہ تو ایک اندازہ ہے. وہ تو یعنی جب آپ یہ نہیں، اس کو کرنے دینا، ہم اس کو کر لیتے ہیں نا. اس کا یہ کوآرڈینیٹ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ کہاں پہنچ گئے اور آپ کہاں سے گئے ہیں؟ اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ ویکٹر کی بات کریں، کیونکہ ڈسپلیسمنٹ از اے ویکٹر، تو آپ کا جو ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہوگا وہ یہ ہوگا، دیٹ ول بی -2i. کیونکہ what do you mean by I؟ پازیٹیو. وہ نیگیٹو کیوں لگا رہا ہوں؟ یو لنک اٹ ٹو دیٹ ڈفرنس نا. ہاں ادھر آپ نہیں جا رہے تو اس لیے دس نیگیٹو. اچھا، اور پلس 1 j. اب یہ ویکٹر ہے، یہ میگنیچیوڈ نہیں ہے. دس از اے کمپلیکیٹڈ آبجیکٹ. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دی ہاؤ مچ ڈسٹینس ڈیڈ آئی ٹریول. تو ڈسٹینس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ ہاں بالکل. تو 4 + 1 تو 5 اسکوائر روٹڈ اینڈ دیٹ از پازیٹیو.
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس طرف ہے تو وہ نیگیٹو ہو گیا. یہ ہے نا. اچھا, تو وہ جو سینٹی گریڈ اور وہ والی بات جو ہے نا, اس پہ اگر میں کنکلوڈ کر دوں کہ اسپیشلی میگنیچیوڈس کے ساتھ ایک بلکہ میگنیچیوڈز, ہاں میگنیچیوڈ میں بھی ایون میجرس کو بھی پازیٹیو نیگیٹو, اس کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے, ایک بہت کامن ہے, اینڈ یو ول سی دس ان مینی اسٹوڈنٹس ایون پروفیشنلز, اینڈ دے گیٹ اٹ رانگ سم ہاؤ. وہ کیا ہے کہ ہم نا جب میجرمنٹس کرتے ہیں اور اسکیل ہم ایک یوز کرتے ہیں, تو اس اسکیل میں کچھ چیزیں نا انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, فار میتھمیٹیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ چیزوں کا سیٹ ہونا. اگر وہ ہم سیٹ نہیں کریں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو یوز میتھ. تو فار ایگزامپل اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹپکلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس میٹرز ہیں اور ہمارے پاس سینٹی میٹرز ہیں. ایک یہ ایگزامپل میں دوں گا, اور لیٹ سے میں ایک یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں کلو گرام اور لیٹ سے ملی گرام. تو اس کو ٹپکلی ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ لیٹ سے میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, واٹ شوڈ آئی رائٹ ہیئر؟ 100, یا ڈونٹ فیل بیڈ اف یو کی ناٹ ریکال دس, کیونکہ یہاں پہ یہ ٹیسٹ نہیں تھا, یہ صرف ایک کنسیپٹ میں ایکسپلین کر رہا ہوں, اینڈ یو کین لک اٹ اپ آلویز. یہاں پہ نہیں, یہ گرام ہے, گرام نہیں ہے, ملی گرام ہے نا. ہاں, ٹو 10 to the 6th, کیونکہ 3 zeros آپ کو اس کے لیے چاہیے اور 3 اس سے بھی نیچے ہے. اچھا, اس طرح کی جتنے بھی آپ کنورژنس کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, اور وہ جب آپ ریئلائز نہیں کرتے تو آپ گن مچا سکتے ہیں. اس طرح کی جتنے بھی کنورژنز آپ کرتے ہیں, چاہے ڈالر ٹو روپی ہو, اس میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ what is your زیرو. ان دونوں کے لیے زیرو سیم ہونا مسٹ ہے. اگر آپ کا میٹر کے لیے زیرو ایک ہے اور سینٹی میٹر کے لیے زیرو الگ ہے, تو یہ گیم نہیں چلنے والی. کیونکہ جب آپ زیرو کو ڈفرینٹ رکھتے ہیں نا, ابھی یہاں پہ وی اونلی نیڈ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. اگر اب میں ادھر آتا ہوں تو ڈیوائڈ. سو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن تب چلتی ہے جب ریفرنس سیم ہو. اگر ریفرنس ڈفرینٹ ہو, اس کی ایگزامپل دیتے ہیں نا, یہ آپ جب گاڑی میں ہوا ڈالتے ہیں ٹائر میں, تو وہ کتنا شو کرتا ہے؟ ٹپکلی 30 PSI, ٹھیک ہے, 30 PSI. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا ریفرنس 0 PSI نہیں ہے, کیونکہ جو گیج بنا ہوتا ہے دیٹ گیوز یو دی پریشر ایکسٹرا ٹو دی ایٹماسفیئرک پریشر. ایٹماسفیئر پریشر کو کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب کو پتا ہے. تو اس کی کیونکہ میری میموری, آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف مائی میموری, لیکن آئی ول اسٹل ٹرائی. آئی تھنک اٹس 14.7 سم تھنگ. اف دس از رانگ تو آپ پھر اس کو ٹھیک کر دیں. تو بیسیکلی ایکچوئل پریشر یہ ہونا چاہیے تھا. تو بیسیکلی اس کو آپ زیرو کہہ رہے ہیں. بائی رپورٹنگ 30 PSI, you are taking that 14.7 PSI or whatever is the correct value as your reference. تو یہی کام ہم ٹیمپریچر میں کرتے ہیں. ٹیمپریچر میں جب ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر, کوئی بھی ٹیمپریچر آپ مجھے بتا دیں, کوئی بھی آج جس طرح کتنا ٹیمپریچر ہوگا؟ 36. اب میں کہتا ہوں 36 ڈگری سیلسیس ہے, تو یہ ایکچوئل ٹیمپریچر نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. کیونکہ what we mean by 0 degree Celsius is not zero energy. Temperature is a measure of energy, not directly but indirectly. تو وہ ریفرنس کیا ہے؟ جس طرح یہاں پہ میں نے لکھ دیا, ادھر بھی ایک نمبر ہے. وی شوڈ بی اویئر آف دیٹ. جب ہمیں وہ ریئلائز نہیں ہوتا, اسی طرح جب میں نے یہ لکھ دیا نا, تو اسی طرح ہم ایک اور بھی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فارن ہائٹ بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیٹ سے میں یہاں لکھتا ہوں 80 فارن ہائٹ, تو اس کا بھی ایک ریفرنس ہے. اب اگر اس کا اور اس کا ریفرنس سیم ہو, یونٹ کی پرواہ نہ کریں, کیونکہ دیکھو نا ہم نے یہاں پہ کیا لکھا تھا کہ 1 میٹر از, سو سینٹی میٹر اینڈ میٹر آر ڈفرنٹ یونٹس, بٹ بیکاز وی کین ریلیٹ دیم, تو ہم یہاں پہ اگر کوئی اور یونٹ بھی یوز کرتے, بٹ اف دا فزیکل ٹیمپریچر یوزڈ ایز اے ریفرنس فار دیز ٹو ور دا سیم,
then we can convert between C and F in just the same way. چونکہ وہ سیم نہیں ہے تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ وہ ٹیمپریچر ہے جو کہ آئس پوائنٹ ٹیمپریچر فزکس والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اور وہ ہے بیسیکلی 0.15 and I would not like to use C, I would like to use K کیونکہ ایکچوئل اسکیل جو ہے نا وہ K کا ہے جو زیرو سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ C بھی K ہی ہے اگر آپ غور کریں نا اس پہ جب میں اس K کو C کہتا ہوں تو I'm just reminding myself کہ یہ it's still equal to K but I'm ignoring the reference. تو یہاں پہ اس طرح یہ جو ہے نا جس طرح یہاں پہ K ہے تو اس میں نا انگلش سسٹم میں رینک آئن ہوتا ہے رینک آئن ایکسٹیل ہوتا ہے اور یو کین گو بٹوین K اینڈ R تو آپ کے پاس اگر K ہے اور کیا ہے R ہے سو 1 Kelvin is equal to 1.8 Rankine because they both have, why can I do that? Because they both have the same zero, the absolute zero. Because 0K equals 0R. جس طرح 0 کلوگرام is equal to 0 گرام دیکھو نا گرام اور کلوگرام دونوں کا چونکہ 0 سیم ہے تو that is why you just need multiplication to go from gram to kilogram or from gram from تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ چونکہ ان دونوں کا 0 سیم ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اب ان دونوں کا 0 سیم نہیں ہے تو پہلے ہمیں اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا 0 کیا ہے اس کا 0 ہے 459.67 تو اب ان دونوں کو سیم لانے کے لیے اب اگر میرے پاس لیٹ سے یہ ایک اسکیل ہے اور یہ دوسرا اسکیل ہے لیٹ سے یہ رینکائن کیلون ہے اور یہ کیا ہے رینکائن ہے دونوں تو 0 سیم ہو گیا نا اور لیٹ سے K سے میں سیلسیس نکالنا چاہتا ہوں تو ادھر ایک پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا 270 تو میں اس کا 0 جب میں اس 0 سے اپورڈ کاؤنٹنگ میجرمنٹ کروں گا تو اس کو میں کیا کہوں گا سیلسیس یا اس کا انفارچونیٹلی یہاں نہیں ہے وہ تھوڑا سا سے نیچے ہے یہ نمبر ادھر ہے تو یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے آپ کو 32 یونٹس چاہیے آپ اس سے اگر 32 یونٹس رینکائن اسکیل پہ اوپر آ جائیں تو یہ دونوں سیم ہو جاتے ہیں اب 32 رینکائن اور چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ رینکائن اور فارن ہائٹ میں صرف ریفرنس کا فرق ہے تو اسی کو میں فارن ہائٹ بھی کہہ سکتا ہوں جس کو ہم 32 فارن ہائٹ کہتے ہیں بیسیکلی وہ ڈفرنس ہے جو ان کے ریفرنس پوائنٹس میں ہے سیلسیس اس سے اوپر ہے اور یہ اس سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ اس اور یہ ریفرنس اچھا اب جب آپ ملٹیپلائی کریں گے نا تو ملٹیپلائی کے لیے کیا ہونا چاہیے اصول کہ ریفرنس سیم ہو یا تو آپ ریفرنس اس کو رکھیں یا ریفرنس آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں بٹ اٹ ہیز ٹو بی دا سیم فار کنورژن ٹو بی سمپل ملٹیپلیکیشن دا ریفرنس ہیز ٹو بی دا سیم اینڈ اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی 0 بٹ اٹ ہیز ٹو بی دا سیم ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم یہ لکھتے ہیں میں نے وہ موٹیویشن کے لیے وہ ایک لکھا ہوا تھا نا کہ آپ کو اگر کوئی یہ بتائے کہ 0 ڈگری سیلسیس کس کے ایکول ہے یہ ہم اکثر اسٹارٹ کرتے ہیں اب اس ایکویشن میں اف یو ہیو انڈرسٹوڈ دس ریزننگ دین دس از رانگ یو ول سی اٹ ان millions and millions of web pages books but this is wrong you cannot have an equal sign there آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ میں وہ ایرو یوز کرتا تھا نا ایرو میں نے کیوں یوز کی دونوں سیم نہیں ہے دس از اے پراپرٹی آف دا سیٹ تو یہ سیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہ دونوں دے آر ریلیٹڈ دے بوتھ ڈو ریپرزینٹ دا سیم ٹیمپریچر بٹ اس کو آپ کیا کہیں گے میگنیچیوڈ اس کو آپ کیا کہیں گے ایز میگنیچیوڈ دے آر ناٹ دا سیم
کیونکہ دونوں کا واٹ ڈز دس زیرو مین کہ میں اس ریفرنس سے اوپر نہیں جا رہا ادھر ہی ہوں. واٹ ڈز دس مین کہ میں اس ریفرنس سے اوپر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کے اوپر میں کوئی ڈسٹینس کیلکولیٹ کروں نا کہ یہاں سے یہاں تک اتنا اور اتنا, وہ تو ایکول ہوں گے, لیکن یہ دونوں they do represent the same temperature but they are on different scale. تو اب اگر میں نے ایکول کرنا ہے ان دونوں کو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ What does it mean to go from here to here? نارملی جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ وہ ریفرنس اگر میں سبٹریکٹ کروں, میں اگر یہاں لیٹ سے اگر میرے پاس یہ زیرو ہے نا, تو جب میں زیرو سے اسٹارٹ کروں گا میجرمنٹ تو وہ ایک میجرمنٹ ہوگی. اب میں کہتا ہوں نہیں, میں جب یہاں سے آ جاؤں تو اس کے بعد میرا آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے, تو اس کا مطلب کہ جو اب تک ہے وہ آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر لیٹ سے آئی یوز ٹی سی فار ٹیمپریچر ان سیلسیس and I use TF for temperature in Fahrenheit, اور ان دونوں کو میں نے ریلیٹ کرنا ہے. تو ریلیٹ کرنے سے پہلے ملٹیپلیکیشن تو آئے گی, وہ تو مجھے پتا ہے نا, لیکن ملٹیپلیکیشن سے پہلے میں نے ان کا ریفرنس سیٹ کرنا ہے. اس کا ریفرنس ایک ہے, اس کا دوسرا ہے. فرق کتنا تھا دونوں میں, اور میں اس سے سبٹریکٹ کروں گا تو دونوں سیم پوائنٹ پہ آ جائیں گے. اور اب اس میں آپ کیا لگائیں گے, وہ جو 1.8 ہے, یہ بیسیکلی ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اب اس میں آپ کر لیں, اب وہ ویلیوز پلگ کریں, تو یہاں پہ آپ کا کیا آ جائے گا, 0, اور یہاں کیا آ جائے گا 32. نہیں, وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ اس 32 سے 32 سبٹریکٹ ہوگا تو یہ 0 کی ایکول ہوگا. یہاں پہ ہم وہ اسٹیپ کھا جاتے ہیں. سو وین یو آر رائٹنگ ایکویشنز وداؤٹ دیئر میننگ اینڈ اونلی فوکسنگ آن دا میتھ, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یہ 0 سے اب ہوتا ہے آئس پوائنٹ ہے, تو اب اگر میں اس کو ڈبل کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا, تو اس سے 0 آئے گا, اور پھر کہتے نہیں, یو آر سیئنگ دیٹ 0 از اکول ٹو 64, تو 0 از ناٹ اکول ٹو 64. تو یہ مطلب بیسیکلی اس ایگزامپل کا مقصد یہ تھا کہ once you understand these different concepts, numbers are not enough for clarity. You should know what is the meaning of this line. یہ لائن ہر جگہ نہ گھسائیں, because when you have this equal, it means that the two sides are literally equal in magnitude. تو اس میں آپ وہ کہتے نہیں میرا یہ مطلب ہے, آپ کا جو بھی مطلب تھا یہ سائن آپ نہ لگائیں. تو اف یو وانٹ ٹو میک دس ایکسیپٹیبل تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یو یوز سم ادر سمبل. سو دس مین دیٹ یس دے ڈو ریپرزینٹ دا سیم ٹیمپریچر بٹ بیکاز دے آر آن ڈفرنٹ اسکیل. سو اب انگلش لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر میں یہ لکھ دوں نا کہ دا ٹیمپریچر is 0 on the Celsius scale and 32 on the Fahrenheit scale. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس لینگویج میں ایکول سائن نہیں لگا رہا. تو لینگویج میں بہت ساری آپ کے پاس ہوتی ہے, یو کین پلے سیف. میتھ میں آپ غلطی کریں گے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے وہ. I think that was it from my side.